नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज 17वां सिपारा जुज़ 17 हम शुरू कर रहे हैं, जो सूरह अंबिया और सूरतुल हज पर मुश्तमल है। कल के सिपारे में भी अंबिया कराम और अल्लाह के जो सिद्दीक बंदे हैं, सिद्दीकीन के हालात बयान हुए थे, जिनके किरदारों में रहती दुनिया तक के तमाम इंसानों के लिए खूबसूरत नमूने हैं। सूरह अंबिया भी वो सूरत है जिसमें सबसे ज़्यादा अंबिया कराम के वाक़यात बयान हुए। 16 अंबिया का तकरीबन तज़किरा आता है, जो इससे पहले सिर्फ सूरह अनाम में देखा था, जिसमें नाम आए थे एक साथ में। किसी के तफसीली वाक़यात हैं, किसी के मुख्तसर, और उसी वजह से इस सूरत का नाम अल अंबिया है। मक्की सूरह है, उस वक्त नाजिल हुई जब सरदारान कुरैश की मुखालिफत बढ़ना शुरू हो गई थी। सूरह ताहा की आखिरी आयत थी, कुल, आप कह दीजिए, कुल्लुम मुतरब्बिसुन फतरब्बसु, हर एक मुंतज़र है, यानी ये देखने का मुंतज़र है कि आगे हालात क्या साबित करते हैं, तो तुम भी इंतज़ार करो, कहा जा रहा था। फसतअलमून, पस अनक़रीब तुमको मालूम हो जाएगा, मन अस्हाबिस सिरातिस सवी व मन इहतदा, कि कौन सीधी राह पर है और कौन हिदायत याफ्ता है। तो वहाँ पे भी एक तरह से इंतज़ार की तरह लोगों से कहा जा रहा था कि अच्छा इंतज़ार करो, अज़ाब के मुतालबे करने के बजाय देखो क्या ऊँट किस करवट बैठता है। अब ये सूरत बगैर किसी तमहीद के शुरू हो गई, गोया वही इंतज़ार आगे चल रहा है, उन्हीं से बात चल रही है। जैसे कहा जाता, इक़्तरबा लिन्नासी, करीब आ गया है लोगों के लिए, हिसाबुहुम, उनका हिसाब, वहुम फी गफलतिम मुअरिदून, और वो है गफलत में मुंह फेर रहे, एराज़ कर रहे हैं, गफलत में मुंह फेर रहे हैं। अब ये बात किसकी हो रही है? उनके हिसाब हम, उनका हिसाब आ गया है। ये इंजार, ये तंबी मुशरिकीन मक्का के लिए भी थी, लेकिन हम में से हर एक के लिए भी उसी तरह है। बल्कि आयत को ज़रा बार बार देखें, दोबारा देखिए पढ़कर, कैसा अंदाज है ना, कि करीब आ गया लोगों के हिसाब का वक्त। इक़्तरबा लिन्नासी, बिल्कुल वैसा अंदाज जैसे गोया कोई तूफान आने वाला है, हुरिकेन शहर में बस पहुंचने वाला है, टोर्नेडो टच ही करने वाला है, अलार्म बज रहे हैं, अलर्ट आ रहे हैं, और आप घर में सोए हुए लोगों को झंझोड़ रहे हैं कि जल्द बचने का इंतज़ाम कर लो। बिल्कुल वो अंदाज है ना। इक़्तरबा लिन्नासी, करीब आ गया वक्त, हिसाब हो, उनके हिसाब का वक्त, यानी क़यामत का जो यौमुल हिसाब है। आज इंसान अपनी महदूद निगाह से, छोटी सी अक़ल से सोच सकता है कि इस बात को कहे हुए 14 सदियों से ज़्यादा अरसा गुजर गया, और आगे भी जाने कितनी सदियां हैं, लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में तो करीब ही है क़यामत। वैसे सोचें, इस ज़मीन को वजूद में आए हुए कोई 4.5 बिलियन साल से भी ज़्यादा गुजर चुके। हमारी कहकशां तो उससे भी 3 गुना ज़्यादा अरसे पहले बनी थी, और इंसानों के ही इस ज़मीन पर भी कितने अदवार गुजर चुके। अब गोया आखिरी दौर चल रहा है, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके, दुनिया तेज़ी से क़यामत की तरफ बढ़ रही है। कितनी निशानियां जो हुजूर ने बताई थी वो ज़ाहिर भी हो चुकी, और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियां खड़ी करके, 2 करीबी उंगलियां खड़ी करके आपने फरमाया, वो इतना अना वसाअतु कहातैनी, मैं ऐसे वक्त में मबूस किया गया हूँ कि मैं और क़यामत इन 2 उंगलियों की तरह है। वैसे भी एक मुख्तसर हिसाब तो मौत के फ़ौरन बाद भी होने वाला है, हमें पता है ना, कब्र में भी पूछा जाएगा। इसीलिए कहा गया, मन माता फ़क़त क़ामता क़यामतहु, कि जो शख्स मर गया उसकी क़यामत तो वाक़ई हो गई, आखिरत तो शुरू हो गई उसके लिए, उसकी तो क़यामत ही शुरू हो गई। गोया सेकंड का हर कांटा हमें क़यामत से करीब तर करता ही जा रहा है। क़ब्र के अज़ाब से बचने की दुआ भी कर लेना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें महफूज रखे। फिर इंसानों का हाल बताया कि और वो है कि गफलत में पड़े हुए हैं, वो हम फी गफलत मुअरिदून। इंशाअल्लाह हम ऐसे गाफिल नहीं हों
جیسا ایک آخرت پر ایمان نہ لانے والا شخص ہوتا ہے، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس حساب کی کتنی فکر کرنے والے ہیں، کتنی فکر رکھتے ہیں، اس کی کتنی تیاری کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ہماری پوری زندگی کے بارے میں جو حساب لیا جائے گا اس کے لیے ہم کتنے تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے قدم قیامت کے دن ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ ان باتوں کا جواب نہ دے دے کہ اس کی زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزری، کس کام میں گزری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بتائے، ویسے ہم نے کیا کچھ کیا، اس کے متعلق کیا کچھ سوال ہوں، اس کے لیے آج ہی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے استغفار کرنے، کتنی سارے ایسے اعمال ہیں جن کو مٹانے کی کوشش کرنی ہے، ان کی جگہ کوئی اچھے اعمال جمع کرنے ہیں۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ ہمارا آسان حساب فرما۔ پھر دوسری آیت میں کہا گیا ما یأتیہم من ذکر من ربہم، کہ اور نہیں آئی ان کے پاس کوئی نصیحت، کوئی ذکر ان کے پاس نہیں آتا رب کی طرف سے، محدثن کہتے ہیں نئی، الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ وہ سنتے ہیں اسے اور کھیلتے ہیں، کھیل میں لگے رہتے ہیں۔ ذکر، نصیحت، یاد دہانی تو اللہ کے پاس آتی ہی رہتی ہے نا۔ سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہے، پہلے بھی انسانوں کے پاس کتابیں آئیں، اب آج کے انسانوں کے لیے بھی قرآن بھیج دیا گیا، پھر اور نصیحتیں اور ذکر بھی آتے ہی رہتے ہیں۔ آج سوچیں یہ پھیلی ہوئی وبائی کتنی بڑی یاد دہانی، کیسا ذکر ہے لوگوں کے لیے۔ ہمارے سفید ہوتے ہوئے بال، چہرے پر نمودار ہونے والی جھری، رنکلز، یہ سبھی کیا ہے؟ ذکر ہے ہمارے لیے، بتا رہے ہیں اقترب للناس حسابہم، قریب آ رہا ہے حساب۔ اور لوگوں کا کیا حال ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہم یلعبون، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، دل میں غفلت، دنیا میں مشغول، دین کا مذاق زبان سے نہیں تو عمل سے ہی اڑاتے رہتے ہیں۔ اور لاہیتن قلوبہم کہا جاتا، لاہیہ لہو ہوتا بالکل اپنے اندر کوئی چیز مشغول کر لینے والی، تو دل تو ان کے کسی اور ہی مشغولیت میں ہے۔ کیسی مشغولیات گھیرے رہتی نا، دنیا کے لمبے لمبے پلان سامنے ہوتے ہیں، کیسے کیسے لانگ ٹرم پلان انسان بناتے ہیں، روزانہ کی وقتی مشغولیات ہی کیسے گھیرے رکھتی ہیں نا، روز کا بس کھانا پینا سمیٹنا، اور جیسے بس اسی میں ہی گھرا رہتا نا انسان۔ فون پر ہی پتہ نہیں کتنے، جو فون آج ہمارے ہاتھ میں ہے اسمارٹ فون، تو وہ تو پتہ نہیں زندگی کے کتنے گھنٹے چرا لیتا ہے نا ہمارے۔ اور یہ آیات جو فکر ہمارے دل میں ڈالنا چاہتی ہیں، انشاءاللہ ویسے ہی ہم اپنے حساب کی فکر کرنے والے ہوں۔ پھر آیت 9 میں دیکھیں کہا جاتا ثم صدقناہم الوعدہ، پھر سچا کر دکھایا ان سے وعدہ، فانجیناہم، پس نجات دی ہم نے ان کو، ومن نشاء، اور جس کو چاہا، واہلکنا المسرفین، ہلاک کر دیا ہم نے حد سے نکل جانے والوں کو، مسرفین کو۔ اب یعنی اس دنیا کی پکڑ سے بھی متنبع کیا گیا، دنیا میں بھی آ سکتی پکڑ، وہاں تو جب ہوگا جو حساب کا وقت قریب ہے، لیکن دنیا میں بھی کتنے لوگ پکڑے گئے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ سچ کر دکھایا۔ انبیاء نے جو ان سے وعدہ کیا تھا، نہیں پلٹو گے، نہیں استغفار کرو گے، نہیں توبہ کرو گے، اپنی روش نہیں بدلو گے، عذاب آ جائے گا، اور وہ وعدہ سچ ہو گیا، اور ان سے پھر بچا لیے گئے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، فانجیناہم، ہم نے بچا لیا جس کو چاہا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کسے بچائے، رسولوں کو، ان کے ماننے والوں کو بچا لیا گیا، اور مسرفین جو حد سے گزرنے والے تھے انہیں ہلکنا، ہم نے ہلاک کر دیا۔ پھر کہا جاتا اگلی آیت میں، آیت 10 میں، لقد انزلنا، لقد یاد ہوگا بہت تاکید کیسے کہنا ہوتا ہے نا، ضرور ضرور، انزلنا نازل کیا ہم نے، الیکم تمہاری طرف، کتابن کتاب، فیہ ذکرکم اس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون پھر تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہاری طرف ایسی کتاب بھیجی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، اور پھر یعنی سوچنے کی بات بھی۔ اب اس آیت کو کہ تمہارا ذکر ہے جو بات کہی گئی، اس کو 2-3 طرح سمجھا جا سکتا۔ ایک تو یہ بات کہ جس طرح پچھلے قوموں کے پاس ذکر آئے، اور پھر اس کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا اسی کے مطابق ان سے معاملہ ہوا،
انکار کیا، مذاق اڑایا تو گرفت میں آئے، اور ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا. تو اسی طرح اب تمہارے پاس ذکر آ گیا ہے، اب تم سوچ لو تم کیا کر رہے ہو. اسی پہ پھر یا شرف کے مستحق ہوگے یا پھر عذاب کے مستحق ہو سکتے ہو. تو وہ یاد دہانی سمجھی گئی. دوسرے کسی نے ذکر کو یہاں شرف کے مفہوم میں بھی سمجھا کہ یہ کتاب تمہیں عزت اور شرف دینے کے لیے آئی ہے. لیکن ایک اور مفہوم جس پر ہمیں اصل میں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس کتاب میں تمہارا ہی ذکر ہے کہا جا رہا ہے، ذکرکم، یعنی ہم سب سے خطاب، اس وقت کے بھی، اہل عرب کا بھی، قریش کا بھی، میرا اور آپ کا، ہر قسم کے انسانوں کا، ان کے معاملات کا، انسان دنیا میں کیوں آیا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی فطرت کیا ہے، اس کی اخلاق کی خوبیاں کیا ہیں، خرابیاں کیا ہیں، خسارہ کس میں ہے، فلاح کس میں ہے، یہ سب کچھ ہمارا ہی ذکر ہے کہا جا رہا ہے یہاں پہ. اور اس مطالعہ قرآن کے دوران ہمیں اپنے آپ کو، ہمارا اپنا ذکر اس میں ڈھونڈنے کی بھی ضرورت ہے، اس کی فکر رکھنی چاہیے. اسی صورت کی پہلی اور دوسری آیات میں بھی کچھ لوگوں کا، ان کے دلوں کا ذکر تھا جو اراض کرنے والے، وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم، جن کے دل مشغول ہیں کہ اس میں کھیل کود میں، انٹرٹین میں جو لگے رہتے ہیں. انشاءاللہ ان میں ہم نہیں ہیں تو الحمدللہ انشاءاللہ ہم کبھی ان لوگوں میں نہ ہوں، ایسے غفلت میں پڑے رہنے والوں میں ہم شامل نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے بچائے رکھے، اور یہ کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں میں کبھی کجی نہ آئے. اور بھی کئی قسم کے لوگوں کے ذکر گزر بھی چکے اور آگے آ بھی رہے ہیں. سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی تمثیلوں میں کچھ لوگوں کے ذکر تھے جو روشنی میں اندھے بنے ہوئے تھے، ہدایت سامنے ہے، آنکھیں بند ہیں ان کی، کچھ ان کو نظر نہیں آ رہا. کچھ وہ لوگ تھے جن کو تھوڑی روشنی نظر آ رہی ہے، تھوڑی دور چلتے ہیں پھر اندھیرا، ذرا آسانی بھی چل لیے، مشکلات آئی پھر ٹھٹک گئے، چھوڑ بیٹھتے، اللہ کی بندگی کو چھوڑ بیٹھتے. انشاءاللہ ہم ان میں بھی نہ ہوں. پھر متقین اور محسنین اور صالحین کے بھی بہت سے تذکرے ہم نے پڑھے اور پڑھیں گے، بلکہ ابھی آگے بھی آ رہے ہیں. ایمان رکھنے والے، رکوع و سجدے کرنے والے، غصے کو پی جانے والے، دوسروں کو معاف کر دینے والے، محسنین. انشاءاللہ وہ میرا اور آپ کا ذکر ہو، اسی میں شامل رہنے کی ہم کوشش کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالی. پھر آگے آیت 35، اس میں کہا جا رہا ہے، اس میں انسان کی جیسے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا وہ بتائی گئی وہاں پہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ اسے چکھنا ہے، اس سے کوئی فرار ہی نہیں ہے. دنیا میں آیا ہے کوئی نفس تو اس کو جانا بھی ہو گئی. اور پھر اس کے لیے آتا ہے کہ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اور ہم اس کو آزما رہے، اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں. اب یہ بات کہ ہم تمہیں خیر اور شر سے آزما رہے ہیں، کس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ اس دنیا میں انسان جو بھی خیر اس کو مل رہا ہو یا کوئی شر مل رہا ہو، خیر کا سوچیں، صحت اور عافیت ہے، خوشیاں، راحتیں، دل کو خوش کر دینے والے اسباب اور حالات ہوں، دنیا کی کامیابیاں ہوں، پیاری پیاری اولادیں ہوں، یا ہدایت کے راستے ہوں، یہ رحمتوں سے بھرپور مہینہ، اس میں زندگی کی نعمت ہو، یہ سارے تو خیر جو بھی ہیں ہمیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہم جس سے گزر رہے ہیں، وہ سب بھی کیا ہے، تمہیں آزمانے کے لیے ہے. اور پھر اس کے بالکل مختلف چیزوں، جو شر ہو، محرومیاں، پریشانیاں، بیماریاں، رنج و غم، اپنوں سے غیروں سے پہنچنے والی تکلیفیں، دل کی بیماریاں، مایوسیاں، یہ سب کیا ہے، وہ بھی ہم آزما رہے ہیں. نبلوکم، کہ ہم تم کو آزماتے ہیں، اس کے ذریعے امتحان ہو رہا ہے. کوئی خیر اصل میں خیر نہیں ہے، کوئی شر اصل میں شر نہیں ہے، سب ایک بڑے امتحان کے پرچے ہیں. سوچیں، تصور کریں جیسے فوجیوں سے ٹریننگ کرنے کے لیے کوئی مختلف قسم کی ڈرل کروائی جا رہی ہوں، دشمنوں سے فیک مقابلے ہو رہے ہیں، اس میں پھر پرفارمنس دیکھی جا رہی کہ وہ کس طرح سے مقابلہ کرتے ہیں. تو وہ زندگی کے یہ سارے نشیب و فراز میں بھی ہماری کیا پرفارمنس رہتی ہے، ہم کرتے کیا ہیں، ہم کس طرح اس کو ڈیل کرتے ہیں،
وہ بس امتحان ہو رہا ہے۔ اس خیر و شر کے ان حالات سے گزرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو کیا ثابت کرتے ہیں؟ اللہ کے ایک مومن اور مخلص بندے کی طرح صبر اور شکر کے ساتھ اس امتحان سے گزر کر اپنے آپ کو جنت کا اہل ثابت کر دیتے ہیں، جنت جیسے بہترین مقام کا اہل اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں، یا بے صبری اور ناشکری کا شکار ہو کر اپنے اصل مقام سے بھی اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں۔ وہ سارے امتحان اصل میں ہو رہے ہیں۔ اور کہا جاتا، بلکہ اس سے پہلے دعا ابھی ہمیں کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے امتحان میں بھی نہ ڈالے جس میں ہم ناکام ہو جائیں، اور جو بھی ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، الحمدللہ اس نے عافیت میں رکھا ہے، مگر اس میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اور مشکل آئے تو اس کو صبر کے ساتھ اس سے ڈیل کرنے والے ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ ہمیں اپنے عفو، اپنی معافی، اپنی عافیت، اپنی حفاظت دنیا اور آخرت میں عطا فرما، ہم خیریت سے گزر جائیں ان امتحانوں سے۔ اس امتحان کا رزلٹ کب آئے گا؟ اس کا آیت 47 دیکھیں، کہا جاتا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور دیکھیں گے ہم ترازو، ہم رکھیں گے ترازو، نضع ہم رکھنے والے ہیں ترازو انصاف کی قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، بس نہ ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر، ان کانا، اور اگر ہو، مثقال حبۃ، ایک من خردل، ایک چھوٹا سا رائی کا دانے کے برابر بھی کوئی وزن ہو، اتینا بہا، اسے ہم لے آئیں گے، حاضر کر دیں گے۔ کوئی اتنی معمولی سی بھی چیز ہو وہ بھی حاضر ہو جائے گی، وہ بھی موجود ہوگی وہاں۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور کافی ہیں ہم حساب لینے کے لیے۔ وہ کیسے موازین ہوں گے جو بڑے سے بڑے اعمال کا بھی وزن دکھا دیں، اور اسی پہ ایک رائی کے دانے کے برابر کا بھی وزن آ جائے۔ اصل بات تو وہ ہے جو کہی گئی آخر میں، ہم ہیں کافی حساب لینے کے لیے۔ وہ علیم اور قدیر ہستی کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ حساب اس دن ہو جانے والا ہے، بس اس حساب کے لیے ہم آج تیاری انشاءاللہ کرنے والے ہوں۔ اور پھر آیت 48 سے انبیاء کرام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، تورات کی تعریف آتی ہے، بلکہ اس سے پہلے آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور دی ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان، ضیاء اور ذکر، یعنی تورات کے نام بہترین۔ اللہ کی کتاب کی اصل تعریف یہی ہے، دوسری کتابوں کی بھی، قرآن کی بھی یہی تعریف آتی ہے۔ فرقان کہیں تو حق و باطل، صحیح اور غلط کو کھول کر دکھا دینے والی روشنی ہے، ضیاء، اور ذکر یا نصیحت یا دہانی جس سے متقین فائدہ اٹھاتے ہیں، وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقین کیسے ہوتے ہیں ان میں بھی اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں ذرا، الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ خشیت رکھتے ہیں اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ خشیت کیسا ڈر ہوتا ہے؟ ڈر ہم کر دیتے ہیں نا ہر ایک کا ترجمہ، عربی میں الفاظ کتنے سارے ہیں۔ خشیہ جب کہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے پورا جانتا ہو انسان، معلوم ہو اس کے بارے میں کسی ہستی کی کیا بڑائی ہے، کیا کبریائی ہے، اس کا احساس ہو، اور اس کی وجہ سے جو دل کی کیفیت ہوتی وہ خشیت ہوتی ہے نا۔ تو یخشون ربہم، اپنے رب سے وہ خشیت رکھنے والے ہوتے ہیں، غیب میں بغیر دیکھے وہ ایسی خشیت رکھتے ہیں جیسے سب کچھ جانتے ہو، پورا ایمان ہے اس طرح کا۔ وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ اس ساعت سے مشفقون، ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اب شفقہ کا بھی ہم ڈر نہیں کرتے، لیکن وہ شفقہ کے وہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے جیسے بہت ہی جس کے محتاط ہوں، اس سے بچنا چاہ رہے ہوں، وہ اصل چیز ہے۔ تو وہ اس ساعت کا وہ خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، الساعت کا، اس حساب کی گھڑی کا جس کا ہر وقت انہیں کھٹکا جیسے لگا رہتا ہے۔ پھر اس ذکر، اس قرآن کی بھی یاد دلا دی گئی اس کی اگلی آیت میں، آیت 50 میں، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور پھر یہ ذکر، ہم مبارک ذکر قرآن کو کہا جاتا ہے، یہ مبارک ذکر، مبارک نصیحت، کیسی برکتیں دینے والی یہ کتاب ہم نے نازل کی، افانتم لہ منکرون، کیا تم اس کے منکر ہو؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ پورا عمل کرتے ہو، اس کو مانتے ہو، اس کے آگے جھکے ہوئے ہو، وہ کتاب کتنی تمہاری زندگی میں جاری و ساری ہے، وہ غور کرنے کی بھی دعوت دی جاتی۔
تو کیا تم اس کے منکر ہو، اس کا انکار کر رہے ہو؟ اتنا مبارک ذکر نازل ہوا، اس کی تمہیں پرواہ نہیں ہے، جیسے کہا جا رہا ہو۔ آیت 52 سے تھوڑا تفصیل سے جیسے بیان ہوتا ہے، جو پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی نا 14:8، وہاں سے انبیاء کرام کا تذکرہ شروع ہو گیا، اور یہ مسلسل ابھی چلتا رہے گا۔ اور اب پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، کہ ہم نے ابراہیم کو اس کا رشد دیا۔ ان کا واقعہ تھوڑا تفصیل سے آ رہا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جن کی اولاد ہونے پر اس وقت کے جو کفار مکہ تھے، جو قریش تھے، کیسا کتنے پراؤڈ اور کتنا فخر کرنے والے تھے، بلکہ اس کی وجہ سے کتنے انہیں پریولیجز حاصل تھے، خوب فائدے اٹھا رہے تھے ان کی اولاد میں سے ہونے کے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ واقعہ سنا کر اس واقعے سے سمجھ لیں، وہ خود ہی سوچ لیں کہ وہ کہاں آج کھڑے ہیں۔ آج وہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں یا انہیں آگ میں پھینکنے والوں کی پیروی کر رہے ہیں، وہ کیا ہے وہ۔ اور جس پریکٹیکل دلیل سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، سارے بتوں کو گرا کر ایک بت کو چھوڑ کر، تو وہ کس طرح انہیں بھی سمجھنے کی ضرورت تھی نا، وہ ان کے بھی، ابراہیم علیہ السلام کی بھی قوم کو وہ دلیل سمجھ میں آ گئی تھی۔ کہا ہی جاتا نہیں یہاں پہ کہ وہ خود تھوڑا پلٹے، انہیں سمجھ میں تو آیا لیکن پھر پلٹ گئے، وہ مانے نہیں، لیکن بات سمجھ میں آ چکی تھی۔ تو وہی بات مشرکین مکہ کو بھی سمجھائی گئی ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے۔ پھر آیت 73 میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کو ائمہ، امام بنانے کی بات، اور انہیں بھی پھر نیکیاں کرنے اور نماز اور زکوٰۃ کا ہی حکم تھا بتایا جاتا، اور ان کی تعریف کی گئی کانوا لنا عابدین، وہ تھے ہماری عبادت کرنے والے۔ اللہ نے انہیں ائمہ بنایا، امام بنایا، مقام بنایا، لیکن اللہ کے آگے تو وہ جھکنے والے تھے، اس کی عبادت ہی کرنے والے تھے۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم کے برے اعمال کو خبائث کہہ کر کراہیت دلائی گئی۔ پھر نوح علیہ السلام کا ذکر اوپر ذکر جا رہا ہے نا، شروع ہوا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے، پھر ان سے پہلے آنے والے ابراہیم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، تھوڑا سی ان کا ذکر ہے۔ اور پھر آیت 78 سے اب دوسری طرح سے ہو رہا ہے، اب داؤد اور سلیمان کا ذکر وہاں پہ شروع ہوتا۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے دربار میں موجود تھے۔ ایک مقدمہ آتا ہے جس کے لیے حضرت سلیمان زیادہ بہتر فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے کہا گیا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمانَ، پھر ہم نے سمجھا دیا فیصلہ سلیمان کو۔ یعنی سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو جو حکمت، جو ذہانت دی گئی ہو، وہ تو ہے ہی اللہ کی طرف سے، لیکن کسی کو کسی وقت کوئی بہترین بات سمجھ میں آ گئی، اس میں بھی خود اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سمجھانے والا اللہ تعالی ہے۔ خود ہمیں اپنے ہی سوچ سکتے ہیں، کتنی دفعہ ہو سکتا ہے ایک بات جو ہمیں پتہ تھی، جو بعد میں یاد بھی آ سکتی ہے، اور کسی وقت بالکل یاد نہیں آئے گی، بعد میں یاد آ جائے گی۔ وہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کب کس کو کون سی بات سکھا دے۔ تو وہاں پہ وہی بات سمجھائی گئی کہ ہم تھے وہ سکھانے والے، ہم تھے وہ فہم دینے والے سلیمان کو، وہ سمجھانے والا اللہ تعالیٰ تھا۔ پھر فوراً ہی کہہ بھی دیا گیا وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، یعنی داؤد علیہ السلام کوئی کم نہیں تھے، ان کو دونوں کو ہی ہم نے حکم اور علم عطا کیا تھا، دونوں ہی اللہ کے نیک بندے تھے۔ اور پھر ان دونوں پر اور کیسی خاص خاص نعمتیں کی گئیں ان کا ذکر ہے، لیکن وہ سب دینے والا کون تھا وہ بار بار ذکر ہوتا ہے، جیسے وَسَخَّرْنَا، ہم نے مسخر کیا تھا داؤد کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو تسبیح کرنے کے لیے، وَعَلَّمْنَاهُ، ہم نے سکھایا اس کو جنگی لباس بنانا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا، اس کے لیے جنوں سے کام کروانے والے ہم تھے۔ اور پھر اب ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، ان کا تذکرہ ہوا۔ اب آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، جنہوں نے اپنی بیماری میں اپنے رب کو پکارا، اس کے ذریعے ہمیں ان کی مختصر اور بہترین دعا بھی سکھا دی گئی۔ آیت 83 سورہ انبیاء ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں آتی ہے، وہ کہتے ہیں ربہو کہہ کے انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ تو ہم دعا کرنے کے لیے ربی سے شروع کر سکتے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے اذیت پہنچ رہی ہے، میں تکلیف میں ہوں،
اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔ انبیاء کرام کی دعائیں جو کیسی مقبول ہوئیں، کتنی وہ سخت تکلیف میں تھے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تکلیف کو دور کر دیا، جیسے اس کا جواب جیسے فوراً آ جاتے ہیں دعاؤں کے۔ تو وہ دعائیں ہمارے لیے بھی اسی طرح کام کر سکتی ہیں، لیکن ان کی طرح ہی اصل میں دل کی کیفیت بھی تو ویسی ہو جس طرح انہوں نے پکارا، کیونکہ اس دعا میں دیکھیں اندازہ ہوتا جو حضرت ایوب کے حالات آتے ہیں، یہاں تھوڑا سا ہی ہے، اور دوسری جگہ بھی ہم آگے بھی شاید پڑھیں گے جس میں ان کی اور بھی تفصیل بھی آتی ہے۔ کسی شکوہ و شکایت کے بغیر، کوئی جزا فضا نہیں، اپنے رب پر پورے بھروسے کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تو ارحم الراحمین ہے۔ اور ایک سوچیں دل کی کیفیت ہوتی نا، جب تکلیف میں کوئی مصیبت میں انسان ہو، وائے می جیسے کہہ رہے ہوں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا، کیسے کیسے وسوسے شیطان دل میں ڈالتا ہے نا۔ لیکن ایک مومن جب ان وسوسوں میں نہیں آتا، اپنے صبر اور شکر پہ قائم رہتا ہے، بلکہ حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں بھی ڈال رہا تھا ویسے وسوسے، ان کی اور اس کے لیے بھی وہ دعا کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے سپاروں میں دیکھیں گے۔ اور پھر حضرت ایوب کے لیے کہا گیا کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل دیے، بلکہ اتنے ہی اور زیادہ دیے اپنے پاس سے، وہ ذکریٰ للعابدین، اور وہ نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے۔ اس میں بہت سی یاد دہانی ہے، ان کے واقعے پہ غور کریں کہ کتنی جو مشکلات جس کا انسان سوچ سکتا ہے، جسمانی اذیت بھی اور ذہنی اذیت بھی کیسی تھی جس سے وہ گزرے، جس سے وہ آزمائے گئے، اپنے ساتھ چھوڑ جائیں، بے وفائی دکھائیں، اتنی خود سخت تکلیف میں ہوں، اور ان سب میں وہ اللہ کے شکر پہ جس طرح سے قائم رہے۔ اور یہ بھی تھا کہ اتنے برے حال کو پہنچنے سے پہلے بھی وہ بہت اچھے حال میں تھے، اس اچھے حال سے پھر وہ سب کچھ چھن جانا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں سے پہلے نوازا ہوا تھا، پہلے بھی وہ ساری نعمتوں سے محروم ہو جانا، اور اس کے باوجود اتنے ہی اللہ کا شکر کرتے رہنا، وہ کیسا ذکریٰ للعابدین ہے، اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ انبیاء کے امتحان عام انسانوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں نا۔ اب پیچھے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک جن انبیاء کا تذکرہ تھا، وہ اپنی اپنی قوموں سے خوب آزمائے گئے، اور اس کے لیے انہوں نے بہترین نمونے چھوڑے کہ کس طرح پھر اپنی قوم سے انہوں نے ڈیل کیا، ان کے ساتھ تو برائی کے جواب میں بس بھلائی 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 کرتے رہے، ان کے خیر خواہی کرتے رہے۔ پھر حضرت داؤد سلیمان کو اتنی بڑی بڑی نعمتوں اور اقتدار دے کر آزمایا گیا، اور انہوں نے اس پر شکر کا حق ادا کر کے دکھا دیا، پورا زبانی بھی شکر اور عملی شکر بھی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام اتنی یعنی اذیتوں سے گزرے، اور اس پر انہوں نے صبر کی اعلیٰ ترین مثال قائم کر دی۔ آگے اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا نام ہی آتے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا، اور پھر ان سب کو کہا گیا کلم من الصابرین۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ان سب پر بھی اسی طرح کی آزمائشیں آئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تو ہمیں پتہ ہی ہے، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل کے حالات نہیں پتہ، مگر نام اسی طرح ان کا جس طرح آتا ہے لگتا ہے کہ وہ بھی ایسی مشکل حالات سے گزرے بہت۔ تو وہ سب ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھے، صابرین میں سے تھے، انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ گویا انہوں نے تو سوچیں 100% مارکس لے کر کامیابی حاصل کر لی، پیچھے امتحان کا ہم سمجھتے آ رہے تھے نا، کیسے امتحان ہے یہ دنیا، بس خیر و شر ہر چیز سے آزمائے جا رہے انسان۔ ہم بھی ان کے پیچھے چلیں، ان کے اسوے کو اپنا لیں، تو انشاءاللہ آنرز کے ساتھ ہم بھی کامیابی حاصل کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کے مستحق ہی ٹھہر جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آیت 87-88 میں یونس علیہ السلام کا ذکر کس پیار سے کیا جاتا، وَذَنُّونِ، اور وہ مچھلی والا، اس کو بھی ہم نے نوازا، فنادا فی الظلمات، اور اس نے پکارا، تو اندھیروں میں سے ہمیں پکارا، اور اندھیروں میں سے پکارا کیسے، اندھیرے سمندر کے اندر ہی بہت کیسی تاریکی ہوتی ہے، پھر وہ مچھلی کے اندر، اس کے پیٹ کی تہوں کے اندر سے وہ پکارتے ہیں، کیا پکارتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک،
نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، پاک ہے تو، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ 87 آیت۔ اور اس کا پھر فوراً جواب بھی، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی سن لی، اور ونجیناہ من الغم، اور اسے غم سے نجات دی۔ اس دعا کی اہمیت کو ہم سبھی جانتے ہیں، آیت کریمہ کے نام سے مشہور بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس کی قبولیت کے بارے میں ہے، اس آیت میں بھی پتہ ہی چل رہا ہے کہ کس طرح سے وہ قبول ہو گئی۔ اور یہ بھی ہے آگے کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ، اور بھی صرف ان کی بات نہیں تھی، جو بھی ایمان لانے والے اس طرح اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نجات دینے والا ہے، انہیں غموں سے نکالنے والا ہے، انہیں مشکلات سے نکالنے والا ہے۔ تو یہ تو بات ہے کہ وہ جو آیت کریمہ کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ پڑھنے سے دعا ہماری مشکلات حل ہوں گی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہاں بھی اس دعا کے ساتھ یونس علیہ السلام کے دل کی جو کیفیت نظر آ رہی، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ ساری میری قوم کی شرارت تھی، میں نے تو ان کے ساتھ اتنی خیر خواہی کی اور وہ مان کر نہیں دی اور مجھے نکلنے پہ مجبور کیا اور میں اب یہاں پھنس گیا۔ نہیں، فوراً ہی سمجھ جاتے ہیں کہ میری غلطی تھی، مجھے ابھی اور صبر کے ساتھ ہی انہیں تلقین کرتے رہنا چاہیے تھا، میں ہی اپنا کام پورا کیے بغیر نکل آیا۔ سال ہر سال کی محنت اور ریاضت کے بعد کتنی انہوں نے کوششیں کی ہوں گی نا، بالکل آخری وقت تھا، عذاب قریبی تھا جب وہ نکلے تھے، اتنی ساری نیکیوں کے باوجود اپنے آپ ہی کو وہ کہتے ہیں انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، اپنی قصور کا اعتراف اور پھر اللہ کی بندگی کا اقرار، لا الہ الا انت۔ اور اللہ تعالیٰ تو سبحانک، اللہ تعالیٰ کی تو تعریف ہی ہے، وہ تو کسی کو بے قصور سزا دینے والا نہیں ہے، وہ کسی کو بے قصور پکڑنے والا نہیں ہے۔ اور اس طرح سے جب وہ دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت بھی پلٹ آتی ہے نا، جس طرح حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے پکارا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، ہمارے پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، فوراً اعتراف، اپنے گناہ کا اعتراف، ہم سے غلطی ہوئی، آپ اگر ہمیں نہیں معاف کریں تو ہم خسارہ پا جائیں گے۔ تو اس طرح سے جب اس دل کے ساتھ جو دعا نکلتی ہے اپنے اعتراف کے ساتھ اپنے گناہوں کے، تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اگر انسان یہی نہ دیکھے، نہ سوچے، نہ شرمندہ ہو کہ مجھ سے کہاں کون سی غلطی ہوئی، اس سورس کو ہی بند نہیں کیا جس کی وجہ سے شر کا شکار ہوئے، وہ اس پہ تو غور ہی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر تکلیف کیسے دور ہوگی نا؟ اسے پہلے بند کرنا پڑے گا نا، اس راستے کو جہاں سے مصیبت آئی تھی، وہ جو غلطی ہو گئی تھی، جو برائی کا دروازہ کھلا رہ گیا تھا، اسے تو پہلے بند کر دیں، تو پھر اللہ کی رحمت بھی آئے گی نا۔ تو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک ہو گئی، ہوتی رہتی ہیں کتنی غلطیاں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ سے صرف معافی ہم مانگ سکتے ہیں کہ بس آپ معاف ہمیں کر دیں، ہمارے گناہوں، ہماری غلطیوں کو آپ معاف کر دیں۔ لیکن اصل بات وہی ہے نا کہ اپنے خود ہم شرمندہ ہوں نا، تو خود ہم اپنے رب کے سامنے عرض اس طرح سے کرنے والے ہوں، اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی ایک حاجت پوری کرنے کے لیے، اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے دوسروں کو بٹھا کے پڑھوانا ہزاروں لاکھوں دفعہ، وہ دعا اس طرح سے تو مستجاب نہیں ہو سکتی نا جیسے یہاں بتایا جا رہا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے بندوں کو اللہ چاہے تو پھر بھی سن بھی لیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن دعا کی اصل چیز ہم پیچھے بھی سمجھتے آ رہے ہیں نا، تضرع ہے، گڑ گڑانا، گڑ گڑا کر اسے پکارنا چپ کے، تو اسی طرح اپنے رب کو پکارنے والے بندے کا یہاں ذکر ہے، اور اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ پکارنے والے ہیں اپنے رب کو۔ پھر زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ جو پیچھے بھی ان کا پڑھ ہی چکے ہیں۔ پھر ان سارے انبیاء کرام کی مجموعی صفات بتائی گئی کہ وہ کیا ہے، ان کو بھی انشاءاللہ ہم اپنے اندر بڑھانے والے ہوں۔ کہا جاتا ہے یسارعون فی الخیرات، وہ دوڑتے تھے، سرعت دکھاتے نیک خیرات میں، نیک کاموں میں، نیکیوں میں، یعنی جو نیکی کا موقع ملے لپک کر اسے لینے والے ہوتے ہیں۔ نیکی کا موقع آئے اور سوچتے ہی رہ جائیں تو وقت بھی نکل جاتا ہے نا،
وہ نیکی کا فائدہ نہیں ملتا جو سرعت دکھانے میں ملتا. ہر چیز کا یہ آپ سوچیں، نماز کو بھی اگر اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کریں تو وہ نماز کتنی اچھی ہوتی ہے، اور اس کو اگر ٹال دیں، اسے ایک تو ہوتا ہے کہ کسی خاص وجہ سے اب ہم قرآن ہی پڑھنے میں لگے، اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن یا بچہ بھوکا ہے، آپ اسے کھلا رہے ہیں، بلکہ خود بھوکے ہیں تو بھی کھا سکتے ہیں، لیکن خواہ میں کچھ اپنے انٹرٹینمنٹ میں لگے ہیں، کوئی اور دنیا کے دھندے میں لگے ہیں، اسے چھوڑ کر پڑھی بھی جا سکتی، اور اس کو ٹال دے تو یقیناً پھر نماز وہ ایسی نہیں ہو سکتی نا جو فوراً پڑھنے کی ہوتی ہے. تو اسی طرح ہر نیکی کا بھی ہے، کوئی موقع مل رہا اس کو جلدی کر ڈالے انسان، ابھی موقع ہے، ابھی کرنا ہے. سوچیں بچے کی تربیت آج کرنی ہے، کل وہ بڑا ہو جائے گا، ذرا سے غفلت ہوئی تو وہ تو ٹینیجر بن جائے گا، کل سنے گا نہیں کچھ ہماری. تو ہر نیکی کوئی اس طرح یسارعون فی الخیرات، اس کے دوڑ کے بڑھ کر کرنے والے ہوں. اور پھر ان کی صفت آتی وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور پکارتے تھے امید اور خوف کے ساتھ. دعائیں آ رہی تھی نا یہاں پہ، ابھی ہم نے پڑھی کس طرح، وہ یہاں پہ بھی سمجھ میں آتا دعا کیسی مانگنی چاہیے، امید اور خوف کے ساتھ. اپنے رب پہ پورا توکل ہے، پوری امید ہے، وہ میرے حالات کیسے ہوں وہ تو پورا کر سکتا ہے. جیسے حضرت زکریا کی دعا کا ہم نے سمجھا تھا، یہاں بھی اسی دعا کے ذکر تو ہے. اور یہ کہ وہ رہبہ اور پھر خوف بھی، اپنے ہم تو بہت نیک ہیں، یہ اطمینان نہیں ہے، بلکہ فکر لگی ہوئی ہے کہ مجھ سے غلطی تو نہیں ہوئی، کہیں میرے سے کچھ کمی تو نہیں ہو گئی. سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے کسی غلطی کا کوئی امکان بھی نہیں تھا، آپ اگر اتنی دفعہ استغفار کرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے کہ شاید تھوڑی مجھ سے اللہ کی یاد میں تھوڑی کمی ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ استغفار پر استغفار کرتے تھے. تو ہمارے دل میں کیسا رہبہ ہونا چاہیے. رہبہ بھی ایسا ڈر ہوتا ہے جس میں بہت اضطراب ہو، انگزائٹی کے ساتھ، جیسے پریشانی اور پھر احتیاط کا مادہ بھی اس میں ہو، وہ ڈر ہوتا. انبیاء سوچیں اگر وہ اس طرح رغبہ و رہبہ کے ساتھ پکارتے ہوں تو ہمیں تو پھر ہمارے اندر تو اور کتنا زیادہ ہونے کی ضرورت ہے. اور ان کی تعریف آتی وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے آگے جھکنے والے تھے. خشاع کیا ہوتا؟ عاجزی دکھانا، ہمبل ہونا. اور پھر مریم السلام علیہا کی تعریف آتی جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی. حضرت مریم کو اکثریت نے انبیاء میں شامل نہیں کیا. قرآن میں رجال ان کی بھی بات آتی کہ ہم نے انبیاء رجال پیدا کیے، تو اس وجہ سے سمجھا بھی گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا تذکرہ پیچھے سورہ مریم میں بھی دیکھا تھا، یہاں بھی انبیاء کے تذکرے کے ساتھ ہی آتا. سورہ مریم میں تو درمیان میں ہی تھا نا ان کا حضرت مریم کا تذکرہ، اور تو اس سے ان کے اعلیٰ مقام کا اندازہ ہوتا ہے. اور پھر کہا گیا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، بے شک یہ امت ہے تمہاری ایک ہی امت، یعنی سب کا دن، یہ سارے انبیاء، یہ 16 انبیاء کا جو تذکرہ ہوا، اور وہ ان سب کا دین ایک ہی تھا، اور وہ سب اللہ کی بندگی کرنے والے تھے. پھر آیت 94 میں سب انسانوں کو ایک بار ترغیب دی گئی، جیسے کہا گیا کہ جو کوئی نیک کام کرے یا عمل من الصالحات، جو نیکیاں کرنے والے ہوں وہ مومنون، اور وہ مومن ہوں، یعنی ایمان کے ساتھ کریں. ایک تو نیکی، اور پھر ایمان کے بغیر تو صالحات ہی نہیں ہوتی نا، تو اس کا بھی تذکرہ ضرور آتا ہے کہ وہ نیک ہوں. فلا کفران لسعیہ، تو ان کی کوشش پھر رائے گاہ نہیں ہوگی، اس کی ناقدری نہیں ہوگی. جو کوشش کریں گے، کوشش جتنی بھی ہو، انسان جتنی کوشش اس سے ہو سکتی وہی کرے گا نا، بھول بھی سکتا ہے، کمزور بھی ہے، اس کی اپنی بہت سی ضرورتیں، حاجتیں، کچھ مشکلات، پریشانیاں سبھی ہو سکتی، لیکن جو وہ صحیح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کرنے والا ہے، وہ ضائع نہیں ہونے والی ہے. وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم لکھنے والے ہیں. ہر عمل ثبت ہوتا جا رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ، اور ہمارے رب رحمان ہی سے مدد مانگی جاتی ہے. آخری آیت کے اندر ہے یہ دو الفاظ کے ربنا الرحمن المستعان، کہ ہمارے رب ہی سے مدد مانگی جاتی. وہاں پہ تو ہے کہ اما تصفون، یعنی دوسرے جو باتیں بنا رہے ہوں اس کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگی جا سکتی. لیکن ہر چیز کے لیے، اپنی نیکیوں کے لیے،
برائیوں سے بچنے کے لیے، دوسرے برے لوگوں سے کہ بری باتوں سے نمٹنے کے لیے، ہر چیز کے لیے اپنے رب ہی سے مدد چاہی جا سکتی۔ اور پھر سورۃ الحج شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کو مدنی اکثر جگہ لکھا ہوا دیکھیں گے آپ، اگرچہ اس کا زیادہ حصہ مکے میں نازل ہوا، مکے کے بالکل آخری دور میں نازل ہوا، کچھ حصہ اور کچھ مفسرین کے مطابق صرف چند آیات ہیں جو مدینے میں نازل ہوئیں۔ اور پھر یہ بھی اس کی خصوصیت صورت کی سمجھی جاتی کہ اس میں سجدے کی 2 آیات ہیں، اگرچہ ایک ہی سجدہ زیادہ تر نے سمجھا، دوسرا سجدے کو کچھ لوگوں نے سمجھا کہ ہے جو آخری آیت میں آخر میں آتا ہے۔ اور پھر حج کے بارے میں جو آیات ہیں وہ ہیں اصل میں مدنی، اور انہی پر اس سورت کا نام ہے۔ یہ سورت بھی سورہ انبیاء کی طرح قیامت کے تذکرے سے شروع ہو رہی ہے، یہاں بھی اسی طرح کی تنبیہ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تقوی کرو، اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے، بڑی ہولناک چیز ہے۔ کیسا ہولناک ہوگا اس کا اندازہ کروانے کے لیے بتایا گیا کہ اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ اسی سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا بڑا، وہ کیسا ہولناک دن ہوگا۔ دودھ پلانے والی ہے ہر ایک کی، جانور تک کو بھی کسی دیکھیں جب وہ بچے کو دودھ پلا رہے ہوں، اپنے بیبی کی وہ دیکھ بھال کر رہے ہوں، کیسے ہو جاتے ہیں نا، کچھ یعنی کوئی ان کے قریب بھی جائے تو اسے کاٹ کھانے کو دوڑے اور اس کو چھڑوانا نہ چاہیں، اپنے بچے کا خیال ہی کر رہے ہوتے۔ اور ماں بھی ایسے بچے سے غافل نہیں ہو سکتی، خصوصاً جس وقت پلا رہی ہو، مدعا کا لفظ آتا ہے جس پلانے والی، اس وقت جو پلا رہی ہو وہی غافل ہو جائے گی، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، حمل ہی ضائع ہو جائے فوراً۔ تو اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ کا عذاب ہے ہی بڑا ہولناک، بڑا سخت۔ اس وجہ سے وہ ایسے لگ رہے ہوں گے جیسے مدہوش ہو رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے وہ دن آنکھوں سے ہمیں دیکھنا نہ پڑے۔ پھر آخرت کی دلیل کے لیے آیت 5 میں پیدائش سے پہلے کے مرحلے یاد دلائے گئے، کہ اور پھر زندگی کے مختلف مرحلے، پھر نباتات کی پیدائش کا منظر، اور پھر یاد دہانی ہے آیت 7 میں وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور وہ گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کو آنے ہی آنا ہے۔ پہلے ہی تھا کہ وہ اس سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ سے، اور پھر دوبارہ سے تاکید ہوتی کہ وہ کوئی شک ہی نہیں ہے، اس کو تو ضرور آنا ہی ہے۔ اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبر میں جا چکے۔ پھر آیت 11 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، انشاءاللہ اس ذکر میں ہم نہ شامل ہوں۔ اسلام لانے کا مطلب اصل تو ہوتا نا کہ پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے لیے جھکا دینا، شرح صدر کے ساتھ اپنے رب کی بندگی کو اختیار کر لینا، اس پر ثابت قدم رہنا۔ اب یہاں اس شخص کا ذکر ہے جو زبان سے اگرچہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن شکوک و شبہات میں بھی مبتلا ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں، اسلام کے کسی حکم کو ماننے میں خیر نظر آ رہی ہو تب تو وہ مان لے، اور اگر کوئی دنیا کا نقصان نظر آ رہا ہے، کوئی مشکل سامنے آ گئی تو اس حکم کو ہی پس پشت ڈال دے، اسلام کے ایمان کا سودا تک کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ کہا جاتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو بندگی کرتا ہے حرف پہ، کنارے پہ رہ کے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اسے خیر پہنچا، اطمأن بھی تو مطمئن ہو گیا، اگر کوئی مصیبت آئی تو وہ اپنے منہ کے بل پلٹ گیا۔ خسرت دنیا والآخرہ، کہا جاتا وہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے، نقصان ہے، ذالک هو الخسران المبین، بڑا خسارہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہر حال میں ایمان پہ قائم رہنے والے، ثابت قدم رہنے والے ہم ہوں۔ پھر آیت 25 سے 25 سے مدنی آیات ہیں۔
جس میں مسجد حرام کا راستہ روکنے والوں کے لیے وعید ہے۔ پھر بیت اللہ کی تاریخ بیان ہوئی، بیت اللہ کی برکتوں کی طرف اشارہ ہے۔ آیت 35 میں کہا گیا وبشر المخبتین، اور خوشخبری سنا دو مخبتین کو کہا گیا۔ آیت 34 میں کہا گیا، اور آیت اس میں اگلی آیت میں 35 میں ان کی تعریف، وہ مخبتین ہوتے کیسے ہیں۔ الذین ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی بات کی جاتی ہے، اللہ کی کتاب سن رہے ہیں، اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، تو ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وجلت قلوبہم، وجلہ کہیں تو کیسے جیسے لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں میں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ والصابرین، اور صبر کرنے والے، علی ما اصابہم، جو کچھ ان کو پہنچے، جو بھی کوئی مصیبت آئے اس پہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ان کی صفت کیا ہے؟ والمقیمی الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر آیت 73 ہم دیکھتے ہیں، آگے بھی ویسے وہ شاعر کا احترام کرنے کی بات ہے، لیکن ہم اسکپ کرتے ہیں آیات کو۔ اور آیت 73 دیکھیں تو کہا گیا یا ایھا الناس سے خطاب ہے، اے لوگو، ضرب مثل، مثال بیان کی جاتی، فاستمعوا لہا، پس غور سے سنو۔ بات کرنے سے پہلے ہی توجہ پوری طرح لی جا رہی ہے، پورا اٹینشن اپنی دو، سنو۔ استماع بھی جیسے زیادہ حروف ہے نا، غور سے سننے کی بات، سنو کہ کیا ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا، نہیں پیدا کر سکتے، ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کوئی ایک مکھی بھی، اور چاہے سب کے سب جمع ہو جائے۔ جب یہاں پہ کیا بات ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ اب کسی کو بھی انسان پکارے، اپنے رب کو چھوڑ کر پکارے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوں، گزرے ہوئے اولیاء ہوں، انسانوں کے بنائے ہوئے کوئی اور شریک ہوں، وہ سب کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا تو یہ حال ہے کہ وہ کچھ پیدا ہی نہیں کرنے والے، ایک مکھی جیسی ایک چیز تک نہیں پیدا کر سکتے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ایک مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے تو وہ اس سے چھین تک نہیں سکتے۔ اور ضعف الطالب والمطلوب، دونوں ہی کمزور، مانگنے والے بھی اور جن سے مانگا جا رہا ہے، طلب کیا جا رہا ہے، وہ بھی کمزور، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، ان سے جا کے مانگ رہے ہو، وہ احساس دلایا جاتا۔ سمجھنے کی بات ہے، اپنے رب کو چھوڑ کر اس سے دعا کرنے سے مایوس ہو کر انسان کسی اور در پہ جا بیٹھے تو وہ کیسی حماقت کی بات ہے کہ وہاں سے کوئی منت پوری ہو جائے گی، وہاں سے کوئی مراد پوری ہو جائے گی، اگر یہ سمجھے تو وہ تو کتنی بڑی حماقت ہے کہا جاتا۔ اور پھر احساس دلایا گیا ما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہ قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ قدر کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ اللہ کون ہے؟ ان اللہ لقوی عزیز، وہ تو بہت قوت والا، بہت غالب ہے۔ وہ اس کا بھی سوچنے کی بات ہے کہ اس حق قدر ہی کہا جا رہا ہے، اس کا جیسے قدر کرنی چاہیے تھی، اس اللہ کی قدر کیسی ہونی چاہیے تھی، اس کا سمجھنے کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے رب کے ہم پر کیسے احسانات ہیں، کیا نوازشیں ہیں، کیسی اس کی طاقت اور قدرت ہے، اور پھر ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے فیصلوں میں اسے کیا مقام دیتے ہیں، ہر چیز اس کی رضا کے مطابق کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ انشاءاللہ جن کا یہاں پہ شکوہ کیا جا رہا ان میں ہم شامل نہ ہوں کہ انہوں نے ویسی قدر ہی نہیں کی اللہ کی جیسی کہ قدر کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر آیت 77 دیکھیں، اوپر الناس سے خطاب تھا، سب لوگوں کو بتایا جا رہا تھا، شرک کی حقیقت واضح کی گئی، اب اہل ایمان کو مخاطب کر کے ان کے خاص کام بتائے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہم مخاطب ہیں، ہم سے کہا جا رہا ہے، سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ ارکعوا واسجدوا، رکوع اور سجدے کرو۔ رکوع اور سجدے کرنا کیا نماز ہوتی نا ویسے تو، لیکن رکوع اور سجدے کرنے میں بڑا خوبصورت بیان بھی کہ اللہ کے سامنے جھک جانے کے بعد، اس کے سجدے کرنے کے بعد، سجدہ ویسے بھی سب سے زیادہ اپنے اللہ سے قریب کر دینے والی چیز ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ثوبان سے کسی نے پوچھا، آپ کے آزاد کردہ غلام سے،
کہ آپ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیں جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تم اپنے اوپر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم کر لو، بلکہ یہ کہ تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے، تمہیں کرنا چاہیے۔ تو تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سجدے کے سبب تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ایک خطا مٹا دیتے ہیں۔ قرآن میں بھی یہ اشارہ ہے کہ سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ، تو سب سے زیادہ قریب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اپنے اللہ سے۔ اور اس حدیث سے کیسے پتہ چلتا ہے، کیسے درجے بڑھتے ہیں۔ تو ورکعوا واسجدوا کا پہلے بھی جیسے ہم نے سمجھا تھا، اکثر نوافل بھی سمجھ میں آتا ہے نا کہ فرائض کے علاوہ جتنے نوافل پڑھیں گے اتنے رکوع سجدے زیادہ ہوں گے نا۔ اور پھر اس سے عام حکم وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ، بندگی کرو اللہ کی، اور وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اس سے بھی عام حکم نیکیاں بھلائی کے کام، ہر ایک کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا وہ کرو، وہ فلاح کا راستہ ہے، لعلکم تفلحون۔ پھر خاص ہدایت ہوتی ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، کہ جو جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ جہادہ کہیں تو اصل مطلب ہوتا ہے اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق کوشش، جتنی ہو سکتی ہے اتنی کرنا، اٹ موسٹ ایفرٹ جیسے کہا جاتا ہے، اس سے تھوڑا سمجھ میں آتا ہے کہ جتنی انسان زیادہ سے زیادہ کوشش کر سکتا ہے اتنی وہ کوشش کرے۔ اور فی اللہ ہی کہا جا رہا ہے تو کیا مطلب، وہ اللہ کے راستے میں کرنے کی ہدایت ہو رہی، اپنے رب کی رضا تک پہنچنے کے لیے پوری کوشش کرنا، جو بھی کر رہے ہو، دین سیکھنے کی ہو، سکھانے کی ہو، دوسروں تک پہنچانے کی ہو، اپنے اوپر دین قائم کرنے کی ہو، اللہ کی زمین پر دین قائم کرنے کی بات ہو، وہ سبھی فی اللہ میں آ جائے گا۔ اس کے لیے پوری کوشش کرو کہا جا رہا ہے۔ اور پھر کہا گیا وَاجْتَبَاكُمْ، اجتبا کیا ہوتا، چننا، برگزیدہ کر دینا، مقام دینا۔ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو چن لیا، اپنے کام کے لیے چن لیا، اور یہ کہ ان کے لیے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، کوئی تنگی نہیں ہے، آسان دین ہے، کوئی الجھن اس میں نہیں ہے، اس پہ چلنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، فطرت کے عین مطابق ہے، آسانی سے انسان چل سکتا ہے نا۔ اب یہ آخری آیت ہے نا سورہ حج کی، اس میں امت مسلمہ کے ایک فرد کی حیثیت سے ہمارا کام بتا دیا گیا، اور یہ کہ جیسے ایک انتہائی اہم جاب کے لیے تمہارا سلیکشن ہو چکا ہے، منتخب ہو گئے ہو، وَاجْتَبَاكُمْ۔ پھر آگے اب جاب ٹائٹل بھی آ رہا ہے کہ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تو اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ پھر آگے کرنے کے کام کہ کیا کرو تم، جس طرح رسول تم پہ شہید ہے، گواہ تھے، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم ہو لوگوں پر گواہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر گواہی دی، دین کو پوری طرح پہنچا دیا، عمل کر کے ہمیں دکھا دیا، بالکل وہی گواہی ہمیں الناس تک، اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، اور وہ ہمارا اصل جاب ہے، وہ کام ہمیں کرنے کا ہے، اس میں ہم ناکام نہ ہوں، اس میں اپنے آپ کو فیل نہ کر دیں۔ اور پھر اس کے لیے، پھر اس کام کے لیے ٹریننگ کیسی ہوگی، کیا ہم چیزیں ہمیں معاون ہوں گی، وہ بتا دی گئی۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لو۔ اور پھر اطمینان بھی دلایا گیا، ایک مشکل کام ہے لیکن ہوا مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، اور فنعم المولا ونعم النصیر، وہ تو پھر کیا ہی خوب مولا اور کیا ہی خوب مدد کرنے والا ہے۔ وہ ہستی جس کی شان یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کے، وہ جس کے ہاتھ میں سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں، اس کی ولایت، اس کی نصرت مل جائے تو پھر کون سا کام مشکل ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ہمیں چنا ہے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے ہم پوری کوشش کرنے والے ہوں اپنی زندگیوں میں، جیسا کہ اس کوشش کے کرنے کا حق ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔